पाकिस्तान बीइंग ओनली इस्लामिक कंट्री हु इज़ ब्लेस्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स, ये दुनिया की आंख में खटकता है। जिस रात ये सारा वाकया होता है अगले सुबह में एक्चुअली एक वाइट फ्लैग जो है वो एलओसी पे हमें नजर आता है। ये कार्रवाइयाँ होती हैं फायरिंग की, शदीद शेलिंग की, पोस्टें तबाह होने की और सफ़ेद झंडा लगाने की। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्टिविटीज हो रही है। इसका जो इंडिया की ओवरऑल जो वॉर पॉलिसी है उससे उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जो एयर फोर्स का क्विक रिस्पांस था उसको आप कैसे देखते हैं? एक फैक्टर होता है जो ओवरराइडिंग फैक्टर होता है। हमारा ओवरराइडिंग फैक्टर जो है ना वो न्यूक्लियर आर्म्स नहीं है, वो हमारा ओवरराइडिंग फैक्टर कौमी जज्बा है। नौजवान नस्ल क्या मैसेज देना चाहेंगे? सुना है खाक से तेरी नमूद है लेकिन तेरी सरश्त में है कोकबी व महताबी। यही मेरा पैगाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। व्यूअर्स, मौजूदा सूरत हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक भारत बढ़ती कशीदगी, भारत के मज़मूम मकासद के सद तक जा सकते हैं, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या हो सकती है, ये सब जानने के लिए मैं आज मौजूद हूँ कर्नल रिटायर्ड शाहिद चौधरी साहब के साथ, जिनको तमगा बहादुरी सवात ऑपरेशन के दरमियान दिया गया और साथ ही साथ आजकल चेयरमैन हार्ट लाइन फाउंडेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। सर, वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, क्या समझते हैं अभी बहैसियत फौजी जो सूरत हाल चल रही है, पाक भारत की कशीदगी बढ़ती जा रही है, इसमें क्या समझते हैं किस तरह से पाकिस्तान का जो भी रिस्पांस है वो कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि ये जो कशीदगी है इस दफ़ा एक ऑल आउट वार जो होती है वो तो शुरू नहीं हुई। ऑल आउट वार वो होती है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे ट्रुप्स के साथ कोई दुश्मन मुल्क टैंक्स और ट्रुप्स और तोपों के साथ उसको क्रॉस करता है। ये सिचुएशन जो है इसको आप हार्ट परसूट ऑपरेशन का भी नाम दे सकते हैं। ऑल आउट वार तो ये नहीं है, लेकिन इंडिया ने जो जंगी जनून पिछले 10-15 दिनों में दिखाया है वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि उसके पीछे कोई ना कोई मेलाफाइड इंटेंशन उनकी मौजूद है। और पहले तो ये तजिया किया जा रहा था कि ये इंडिया में बिहार में इलेक्शंस हैं और उन इलेक्शंस की वजह से मोदी गवर्नमेंट की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि उसको मालूम है कि इंडिया के मुसलमान तो उसको वोट देते नहीं। तो जब भी वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो हिंदुवाता के चार्टर पर अमल करते हुए वो हिंदू मुस्लिम फसादात कराता है और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मजमूम प्रोपेगेंडा करके हिंदू वोटर्स की हमदर्दी बटोरने के लिए वो ऐसा करता है। क्योंकि उसकी जो मेन अपोनेंट जमात है वो कांग्रेस है। कांग्रेस बेसिकली एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है और वो इस हिंदू मुस्लिम की तफरीक नार्मली नहीं करते। इससे पहले तो जब 6-7 मई की रात को उन्होंने एक एडवेंचर किया और उसको उनको बी फिटिंग जवाब मिला जिस पे वो नाज करते थे, राफेल और मिग सीरीज के जहाज वो सारे उड़ गए। तो ये ऐसे हुआ कि उसने एक मुक्का मारा और उसको ज़मीन पे गिरा के मिट्टी में धो दिया गया। तो वो एक बहुत बड़ी हजीमत थी जो इंडिया ने उठाई। ये जो भारत की ढूंढी साजिशें हैं या जो रात के अंधेरे में तारीकी में हमला कर देना, आपको नहीं लगता कि कोई आलमी बरादरी की साजिश है इंडिया को सपोर्ट कर रही है? जी, इट टेक्स मी बैक टू 1965 वंस वी वर डिप्लॉयड एट BRB और वो भी उस वक्त 6 सितंबर को भी उन्होंने रात की तारीकी में ही हमला किया था और मुंह की खा के गए थे। जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी उसी को क्रॉस नहीं कर सके थे। उनकी पॉलिसी अभी चेंज हुई है। एक तो उन्होंने मीडिया पे हाइप क्रिएट की है और दूसरा माजी में आपने देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता, तो जब मुशर्रफ के दौर में इलेक्शंस हो रहे थे और बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट का विजिट था तो चिट्टी सिंहपुरा का वाकया था जिसमें सिखों को मार दिया गया था। वो बाद में जो उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मैडलिन ऑलब्राइट, उन्होंने अपनी बुक में उनका भांडा फोड़ा कि ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसको बेस बनाकर उस वक्त इन्होंने एग्रेशन की थी और इंडिया के आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया था। उन्होंने पंप होकर सोशल मीडिया पे इधर उधर उन्होंने जारियत पे मजबूर किया और उस वक्त भी उन्होंने मुंह की खाई थी और बाद में झूठे भी साबित हुए। अनफॉर्चुनेटली हमारा सामना जो है ना एक बहादुर और एक असूलों वाले दुश्मन के साथ नहीं है। हमारा दुश्मन जो हमारे मशरकी जी मयारी दुश्मन नहीं है। ये मशरकी सरहद आप देखें, इनकी हर चीज़ से जो है ना वो मक्कारी और अयारी झलकती है। ये झूठ बोलते हैं, आलमी इदारों के आगे और बात करते हैं, अपनी आवाम के सामने और बात करते हैं, पाकिस्तानियों को और पैगाम देते हैं। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान की आवाम इनकी सारी मकारियाँ समझ चुकी हैं, ये आजकल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अंदरूनी खलफशार का शिकार है, पाकिस्तान में सियासी जमातें मुत्तहद नहीं। ये उनकी गलतफहमी है। तो इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में वो लोग बसते हैं जिनका इस चीज़ पे मुकम्मल भरोसा और तवक्कल है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि हम तो बैरूनी जारियत जब भी होगी उसका मिल के मुकाबला करेंगे। ये जो हमारी अंदरूनी छोटी मोटी जो सियासी
جو اختلافات ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. ابھی اس وقت تک پاکستان کی قوم مکمل طور پر چارج ہو چکی ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان کی قوم, پوری قوم پاکستان آرمی کی پشت پر کھڑی ہے, اور پاکستان آرمی کے جو ویٹرنز ہیں وہ آلموسٹ 2 ملین ہیں, وہ سارے کے سارے تیار ہیں, اور وہ والنٹیئر تیار ہے. ابھی تک ریزروسٹ کی کوئی لیٹرز نہیں آئے, کچھ بھی نہیں ہے. ہر بندہ, ہر پاکستانی, ہر بچہ, ہر لیڈی جو ہے نا وہ مینٹلی تیار ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اس دفعہ 2 ہاتھ اچھے طریقے سے کرنے ہیں. اس لیے انڈیا جو آل آؤٹ ایگریشن ہے اس کو اوائڈ ہی کرے گا, وہ مشکل ہے کرے. لاہور میں اور راولپنڈی میں جو ڈرونز آئے ہیں یہ ہیرپ ڈرونز ہیں, اسرائیلی میڈ ہیں. یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے, اس سے پہلے بھی جب انہوں نے فینٹاسٹک ٹی کے لیے ابھی لندن کو بھیجا تھا تو اس وقت بھی پتہ چلا تھا کہ اسرائیلی پائلٹس بھی ساتھ تھے, اور ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ تانے بانے کس طرح سے مل رہے ہیں وہ ڈرونز بتا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, آپ نے کویشچن پوچھا تھا کہ عالمی سازش کا کوئی نتیجہ تو نہیں. دیکھیں پاکستان اللہ کے فضل سے ایک واحد ایٹمی اسلامک کنٹری ہے. پاکستان از بلیسڈ ود آل نیوکلیئر ویپنز, جس میں جو جدید ترین ڈیلیوری مینز ہیں F-16 ہے, J-10 ہے, JF-17 ہے, اور PL-15 اس پہ جو میزلز جن کی 200 کلومیٹر تک رینج ہے, اس سے لیس ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ جو میزائل سیریز ہے وہ نیوکلیئر وار ہیڈ کو بھی کیری کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے. انڈیا جو ہے عالمی میڈیا کے سامنے ایسے ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان ایک غیر ذمہ دار ملک ہے. اس غیر ذمہ دار مشہور کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان بینگ اونلی اسلامک کنٹری ہو از بلیسڈ ود نیوکلیئر ویپنز, یہ دنیا کی آنکھ میں کھٹکتا ہے. انڈیا بیسیکلی پاکستان کو جو ہے نا وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا, اس لیے انڈیا ان کے لیے سب سے ایزی ٹول ہے انٹرنیشنل زائنسٹ لابی کے لیے کہ وہ انڈیا کو استعمال کر کے ایٹمی پاکستان, ایٹمی اسلامی پاکستان کو نقصان پہنچائیں. اور پاکستان میں جو ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, یہ تو ابھی آل آؤٹ وار کی ایگریشن یہ جو ریسنٹلی ہوئی ہے, تو ایک جگہ ہے جو پاکستان میں انڈیا نے ابھی جو پہلگام کے واقعے کو بنیاد بنایا ہے, اس کو ہوا بنایا ہے. خارجہ پالیسی میں آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ ویک پوزیشن پہ ہے, یا شاید کوئی کوتاہی یا کمیاں ہیں؟ جتنے بھی انٹرنیشنل ٹرانسپونڈرز ہیں میڈیا کے, ان میں جو لیڈنگ چینلز ہیں, جتنے بھی چینلز ہیں, آپ دیکھیں ان کی جو گفتگو یا بات چیت, جو ان کے انالیسز ہوتے ہیں, تھوڑے سے وہ بائس جو ان کے انالیسز ہیں ہمیشہ بائس نظر آئیں گے. کہ پاکستان کو اتنا یہ عالمی سطح پہ بدنام کریں کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر آرمز ہیں وہ خدا نہ خواستہ ایسے ارسپانسیبل لوگوں کے ہاتھوں میں, اس کو بنیاد بنا کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں قرارداد پیش کی جائے کہ پاکستان کو نیوکلیئرلی ڈس آرم کیا جائے. دس از دیئر الٹیمیٹلی گول. اسی کے وہ ایک باٹم لائن کو سمجھ لینا چاہیے ہمیں, اور اسی کے تانے بانے جو ہے نا وہ ہر جگہ سے آپ کو ملیں گے. سر بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. بڑی ہی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کرنل ریٹائر شاہد چودھری صاحب کے ساتھ. سر جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمیشہ سے ہی بھارت جو ہے بے نقاب ہوتا رہا ہے اپنی سازشوں میں. جس رات یہ سارا واقعہ ہوتا ہے اگلے صبح میں ایکچولی ایک وائٹ فلیگ جو ہے وہ LOC پہ ہمیں نظر آتا ہے, جس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ وہ امن چاہتا ہے. لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد پھر سے وہی چیزیں جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہیں, کبھی ڈرون کی صورت میں, کبھی رات گئے, پھر سے اس طرح کے واقعات. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو وائٹ فلیگ والا جو ایک کانسیپٹ جو ٹی وی پہ بھی دکھا رہے تھے کہ انڈیا نے وائٹ فلیگ جو ہے ہرا دی ہے, یہ ایکٹیویٹیز بیسیکلی لائن آف کنٹرول پہ جہاں پہ ہماری پوسٹیں اور انڈیا کی پوسٹیں آمنے سامنے ہیں, اتنی قریب ہیں, بعض جگہ پہ درمیان میں دریائے نیلم ہے اور سٹون تھروئنگ ڈسٹنس پہ ہے. تو وہ ایک لوکل سطح پہ ایک دوسرے کی فائرنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ مطلب ایک بزدلی کہہ لیں آپ وہ, لیکن وہ گورنمنٹ کی پالیسی یا کوئی ان کی فارن پالیسی ایسی نہیں ہوتی, وہ لوکل لیول پہ ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب جس کو ہم وار کہتے ہیں نا کہ جنگ ہو گئی ابھی, وہ ہوتا ہے وائلیشن آف کراسنگ آف انٹرنیشنل بارڈر. جو ہمارے پاس تو 4 قسم کے بارڈرز ہیں. تو سیاچن میں ہمارے پاس لائن آف کانٹیکٹ ہے جس کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا تھا. 48 میں جب جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ, اس وقت ٹروپس جو کشمیر کے جہاں پہ جو سیز فائر لائن بنی تھی اسی کو بعد میں لائن آف کنٹرول کا درجہ دے دیا گیا تھا. لائن آف کنٹرول وہ ہے جہاں پہ ہماری طرف بھی کشمیر ہے, انڈیا والی سائڈ پہ بھی کشمیر ہے. اور لائن آف کنٹرول کے بعد ورکنگ باؤنڈری ہے. ورکنگ باؤنڈری یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا ریگولر پاکستان شروع ہو جاتا ہے, سیالکوٹ ڈسٹرکٹ ہے اور ناروال ڈسٹرکٹ ہے, ان کی طرف اسٹل کشمیر ہے کیونکہ ان کا 3/4 کشمیر وہ تھوڑا بڑا ایریا ہے جس پہ انہوں نے فینسنگ بھی کی تھی. اس کے بعد پھر انٹرنیشنل بارڈر وہاں سے شروع ہوتا ہے جو کھوکھرا پار اور مونا باؤ تک جو ہے نا پاکستان میں ہے. تو یہ 4 قسم کے بارڈرز ہیں جو یہ کاروائیاں ہوتی ہیں فائرنگ کی,
شدید شیلنگ کی، پوسٹیں تباہ ہونے کی اور سفید جھنڈا لگانے کی، یہ لائن آف کنٹرول پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اس کا جو انڈیا کی اوور آل جو وار پالیسی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سر جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں جب ہماری جو ایئر فورس کا کوئک رسپانس تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایشیا کی تیسری بڑی طاقت جو ہے وہ پاکستان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کچھ لوگ، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، ایشیا کی تیسری بڑی طاقت دے ور ٹاکنگ اباؤٹ ان ٹرمز آف ایئر فورس کیپیبلٹی. ایگزیکٹلی. اللہ بلیسنگ، ہماری جو ایئر فورس ہے نا ماشاء اللہ، وہ جو پروفیشنلزم اس میں جو جذبہ تو ہے ہی ہے. اچھا، جو نارملی لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ کیسے ہے، کنونشنل آرمز میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس فوج کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس ٹینکس زیادہ ہیں، ان کے پاس آرٹلری کی گنیں زیادہ ہیں، ان کے پاس بو فورس گنیں ہیں، ان کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی زیادہ ہے. یہ سارا ہو گیا سب کچھ. ایک فیکٹر ہوتا ہے جو اوور رائڈنگ فیکٹر ہوتا ہے. ہمارا اوور رائڈنگ فیکٹر جو ہے نا وہ نیوکلیر آرمز نہیں ہے، وہ ہمارا اوور رائڈنگ فیکٹر قومی جذبہ ہے. ہم ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ آرمی میں بھی جو جاب کرتے ہیں وہ ایک جذبے کے لیے کرتے ہیں. پاکستان میں تنخواہ کے لیے کام نہیں کرتا ہے. انڈین سولجر کو تو گھسیٹ کے لائن آف کنٹرول پہ لایا جاتا ہے. ان کے سولجر جب چھٹی جاتے ہیں، جب بس کا دروازہ بند کرتے ہیں، آرڈر ہوتا ہے کہ جب تک سری نگر نہ آئے یا کوئی ایسی جگہ نہ دروازہ نہیں کھلتا، کیونکہ درمیان سے نکل کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی بزدل لوگ ہیں. وہ جو 2 نمبری کرتے ہیں وہ سازش کے ذریعے کرتے ہیں. آپ کو اس کو سادہ الفاظ میں بولوں کہ وہ سازش کیا ہوتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ جھوٹ بولنا اور اپنی عوام کو بھی جھوٹ بولنا. ابھی 6-7 مئی کو جو ان پاکستان کی فورس نے ان کو دھول چٹائی ہے، وہ ان کو دکھائی نہیں رہے ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ بڑا مزہ خیز ان کے ٹی وی چینل ایسے چیخ کے بول رہے ہوں گے، ہسٹیریا کی کیفیت میں ہوتے ہیں. یہ بزدلی کی نشانی ہے. سمندر تو کول اینڈ کام ہوتا ہے. تو ان کی جیسے جو چیخنا، چلانا، دھاڑنا، یہ بیسیکلی ایک فرسٹریشن ہے اور بزدلی ہے جو ان کی نظر آتی ہے. آپ کو پتا ہے انڈیا کا میڈیا آزاد میڈیا نہیں ہے. انڈیا کا میڈیا وہ بولتا ہے، وہ انالیسس دکھاتا ہے جو کچھ ان کو مودی سرکار کہتی ہے. اور مودی سرکار بیس کرتی ہے جو زائنس سرکار پہ. تو یہ سارے ان کے جو تانے بانے وہ سازشوں پہ بیس ہیں. اس میں بہادری کا کہیں بھی ذکر نہیں. جو آپ نے کہا کہ ایئر فورس ایشیا کی تھرڈ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے پاس ایسے پروفیشنل پائلٹس ہیں. آپ دیکھیں جو پہلے انہوں نے ابھینندن بھیج دیا، کوے اور چیڑ کے درخت جو مارنے کے لیے پہلے انہوں نے جو وہ کیا تھا 19 میں، اس کے بدلے میں ابھینندن جب قابو ہوا تھا، اس کے بعد ابھی فتح کا جشن ہی منا رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا. اس سے پہلے ابھی وہ سیدھے ہی نہیں ہوئے تھے کہ رافیل مار گئے ان کے. ابھی تو بلکہ فرانس کی کمپنی جو ہے جو رافیل جنہوں نے بنائے ہیں، وہ انہوں نے ان کو تانا دیا ہے کہ آپ کے تو پائلٹ انکیپیبل ہیں، بزدل لوگ ہو تم اس رافیل کے آگے قابل. ہو سکتا ہے رافیل ان سے واپس ہی لے لیں. 26 میں سے 3 تو نکل گئے ہیں، ابھی 23 رہ گیا. ہو سکتا ہے وہ کانٹریکٹ کینسل ہو جو واپس لے لیں. کوئی پتہ نہیں ہے. پروفیشنلزم پہ سوال اٹھ گیا ہے. سر ابھی کی جو کرنٹ سچویشن ہے، اس میں عالمی برادری کا جو رسپانس ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو رد عمل آ رہا ہے مختلف عالمی جو اقوام ہیں ان کی طرف سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انڈیا کی جو ڈپلومیسی اور فارن پالیسی ہے اس میں انہوں نے جو تکڑے اسلامی ملک ہیں ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں مودی کی سازش اور ان کی عیاری دیکھیں کہ یہاں پہ ہندوستان میں رہ کے وہ مسلمانوں کے خلاف بات کرتا ہے، اور مسلمانوں کے دبئی میں جا کے، مسلمانوں کے سعودی عرب میں جا کے، مسلمانوں کے عمان میں جا کے، مسلمانوں کے قطر میں جا کے، مسلمانوں کے کویت میں جا کے ان کے پاؤں پکڑتا ہے وہ، اور ان کو کہتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں. یہ ان کی مطلب ہے. اس کی مقصد کیا ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں مسلمان ملک جو ہے پاکستان کی مدد نہ کریں اور نیوٹرل رہیں. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان 57 کنٹریز ہیں وہ پاکستان کو اپنا نجات دہندہ کے طور پہ دیکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. ان کے کہنے پہ تیش میں آ کے یا کوئی ایسے بیان بھی نہیں دیتے ہم. ہمارے جو پاکستان آرمی کے سپہ سالار ہیں انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی بات کی ہے نپی تلی بات کی ہے. انہوں نے ہمیشہ وہ بات کی ہے جو ایک جنون بات ہوتی ہے، جو لاجیکل بات ہوتی ہے. اور اس بات کے بعد وہ اس بات کا بھی اعادہ کرتے ہیں کہ یہ امن کی بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خوف ہے یا ہم پہ کوئی لذت آ رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم تو وہ طاقت ہیں جو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ بے گناہوں کا خون بہے. ابھی دیکھیں انڈیا نے جو ایگریشن کی ہے اس میں کوئی فوجی انسٹالیشن پہ تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. وہ تو بے گناہ بچے، عورتیں، بزرگ لوگ وہ شہید ہوئے ہیں.
تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے. ہم نے اس کے جواب میں ان کے رافیل گرائے ہیں, اس کے جواب میں ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑایا ہے, اس کے جواب میں کچھ 13-14 پوسٹیں جو ہیں نیلم سیکٹر میں دودھی ٹاپ سے لے کے وہ اڑائی ہیں, اور وہ پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں وہاں سے, خالی ابنڈن کر کے چلے گئے. اسی لیے وہ جانے سے پہلے سفید جھنڈا لگا گئے تھے تاکہ ان کو پتہ نہ لگے کہ یہ بھاگ گئے ہیں پوسٹیں چھوڑ کے. بہت زیادہ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں. صحیح سر, مجھے آخری کوشچن آپ سے آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے, لائن ہارٹ فاؤنڈیشن کس طرح سے ایسے بہادر لوگوں کو سامنے لے کر آ رہی ہے جو کہ پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ لائن ہارٹ فاؤنڈیشن جو ہم نے بنائی ہے بیسیکلی تو ہیومن رائٹس کے لیے, لیکن اس میں ڈیفینیٹلی ہمارا جو بھی اسکوپ ہے بحیثیت پاکستانی ہے. جب پاکستان کے اوپر بحیثیت مجموعی کوئی مشکل وقت آئے گا, کچھ آئے گا, ہم نے ابھی ریلیز کی شکل میں, میڈیا کیمپین کی شکل میں اور ملاقاتوں کی شکل میں ہم چارجنگ کر رہے ہیں. جو پاکستان کے معصوم عوام میں اگر کوئی غلط فہمی ہے پاک افواج کے بارے میں کسی قسم کی بھی ہو, وہ دور کرنے کی کوشش کریں. اور ان کو الحمدللہ 99% لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. جب فارن اگریشن ہے اور جو مداخلت لوگوں کو ظاہری طور پہ نظر آتی ہے, اس کے پیچھے بھی ملک کی سلامتی ہوتی ہے. آنیسٹلی کوئی فوجی افسر آپ دیکھیں کوئی الیکشن تو نہیں لڑتے, کوئی فوجی افسر کوئی بزنس کوئی ایسا کوئی بزنس امپائر تو انہوں نے نہیں بنایا. جو ہے اینڈ سے میں باتیں ہوتی ہیں, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے پروجیکٹ ہیں, انہی کو بڑھا چڑھا کے جو وہ لوگ جو کسی دباؤ میں آ کے یا کسی لالچ میں آ کے دشمن کے مذموم پراپیگنڈا کا شکار بن جاتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن ان کی معصومیت بھی ہم دور کر رہے ہیں. ابھی الحمدللہ ہم نے ایک بہت بڑی ریلی کا انعقاد کی ہے, شکریہ افواج پاکستان ریلی, کیونکہ یہ بات طے ہے کہ ہمارا آپس میں جتنا بھی پولیٹیکل طور پہ اختلاف ہو, جو چاہے ہو, پاکستانی قوم کا یہ وتیرہ رہا ہے ہمیشہ ماضی میں بھی کہ پاکستانی قوم پر جب بھی کوئی مشکل اور سخت وقت آتا ہے پاکستانی قوم ایک جان ہو جاتی ہے. ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں, اس کے علاوہ باقی تفریقات جو ہماری بارڈر کے اندر ہیں, بارڈر کے باہر ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. الحمدللہ پاکستان کی عوام, پاکستان کے ویٹرنز جو ہیں جو 2 ملین سے بھی زیادہ ہیں, اور پاکستان کی فوج اور پیراملٹری فورسز سب کے سب پوری طرح سے تیار ہیں الحمدللہ. بحیثیت فوجی آپ کا جذبہ تو بڑا ہی بلند ہے, نوجوان نسل کو اس موقع پر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی اللہ کا شکر ہے, نوجوان نسل تو پہلے ہی ہماری بیدار بھی ہے اور چارج بھی ہے قومی جذبے کے ساتھ. ان کو میں پیغام اس شعر کی شکل میں دینا چاہتا ہوں. عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بےتابی, خبر نہیں تو خاکی ہے یا کہ سیما بھی, سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی. یہی میرا پیغام ہے. سر, یونٹی کی بات ہوتی ہے تو ڈسکور پاکستان ڈیفینیٹلی پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج اجاگر کر رہا ہے. اینی میسج فار ڈسکور پاکستان ٹی وی؟ جی آنیسٹلی سیئنگ کہ یہ چینل جو نا ہمیں اتنا پسند ہے, اس کا نام ہی پاکستان ہے, ڈسکور پاکستان. اور پاکستان میں جو سیاحت کے ادارے ہیں, دوسرے ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کے امیج کو اجاگر کریں. پاکستان بتائیں اتنی خوبصورت جگہ ہے جو ڈسکور پاکستان دور دراز جگہوں پہ جا کے آپ لوگ شوٹنگ کرتے ہیں, ڈاکومنٹریز بناتے ہیں. اس سے پاکستان کا امیج بہت بلند کیا. ڈسکور پاکستان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اس مشکل وقت میں, ملک کے لوگوں کی موٹیویشن میں لگے ہوئے ہیں, اور یہی انہوں نے اپنے نام کا حق ادا کیا ہے. سر, تھینک یو سو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈز فار ڈسکور پاکستان ٹی وی چینل. ویورز, آج ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو میں ہم نے بات کی کرنل ریٹائرڈ شاہد چودھری صاحب سے. بحیثیت فوجی ان کے جذبے تو بہت ہی بلند ہیں, لیکن اس مشکل گھڑی میں ہر پاکستانی کا جذبہ پاکستان کے لیے بلند ہے. بچہ بڑا پاکستان کے لیے جان دے بھی سکتا ہے, جان لے بھی سکتا ہے. اور بزدل دشمن بھارت کو یہ بتا دیا جائے کہ پاکستان مہمان نوازی میں کافی آگے ہے. دشمن بھی ہو تو ان کا اچھے سے خاطر توازو کی جاتی ہے. پچھلی دفعہ تو آپ کو صرف اور صرف فینٹاسٹک ٹی پلائی گئی تھی, لیکن اس دفعہ اگر آپ نے وطن پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو آپ کو بھرپور خدمت کے ساتھ بوفے اور کھانا بھی سرو کیا جائے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. ٹل دین کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان.